अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब को। और टॉपिक ये है कि जब लाहौरी फ़िरक़ों के रिप्रेजेंटेटिव शाहिद अजीज़ साहब मोहतरम ने अपनी बातें बताई थी और ये वजूहात बताई थी कि वो मिर्ज़ा साहब को नबी क्यों नहीं मानते। तारिक चौहान साहब डिफेंड करना चाहते हैं उस मैटर को कि नबी उनकी किताबों से मानना है, वो ये साबित करना चाहते हैं मिर्ज़ा साहब की, और हदीसों वगैरह से जिस जिस तरीके से भी वो साबित कर सकते हैं करें। और इन बिटवीन मेरे भी सवाल होंगे, हालांकि मैं वो सवाल अहमदी जमात निज़ाम से करना चाहता था, बट अब तक कोई अवेलेबल नहीं हो सका है, तो मैं इसी मौके का फ़ायदा उठाऊंगा और तारिक चौहान साहब से मुनासिब वक्त पर अपने सवालात भी करूंगा। उम्मीद है वो मेरे सवालात को सुनेंगे और जवाब देंगे। आए, वेलकम तारिक चौहान साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमीर फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज के प्रोग्राम के लिए दावत दी, मैं आपका बहुत मशकूर। जैसा कि आपने बयान कर दिया है, आज का हमारा प्रोग्राम है हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की का दावा नबूवत। और जो इख्तलाफ जो हम में है वो ये है कि उनका दावा नबूवत किस तरह का था, कैसा दावा नबूवत उन्होंने किया। और यही बात जो है, जो वो लोग जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का इनकार कर चुके हैं, वो मुसलमान, वो भी यही समझते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की नबूवत को ठुकरा कर एक नबूवत का दावा किया है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, जैसा कि मैं अभी आपके सामने साबित करूँगा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यू आर ऑलवेज वेलकम मोहतरम तारिक चौहान साहब, शुरू कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाहिद अज़ीज़ साहब चूँकि लाहौरी जमात से हैं, वो जैसे कि उनके बयानात से ज़ाहिर होता है कि वो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानते। हालांकि मैंने जो उनका सारा प्रोग्राम सुना है, उसमें वो वही इक़्तिबासात पेश करते हैं जो हम पेश करते हैं, लेकिन उससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि वो नबी नहीं थे। हालांकि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम खा कर कहा है कि मैं नबी हूँ और खुदा ने मेरा नाम नबी और रसूल रखा है। तो इसकी तफसील हम कुछ बताएंगे कि ये इख्तलाफ की वजह क्या हो सकती है। पहले मैं बयान करना चाहता हूँ कि ये जो आज हमारे मुसलमान भाई जो हैं, जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, उनका ये कहना और उनका ये अकीदा रखना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुकालमा मुखातबा इलाहिया यानी अल्लाह ताला से कलाम करने का जो शर्फ़ इंसान को अब कभी हासिल नहीं होगा। और ये जो बीमारी है, ये कोई आज नई नहीं है इन मुसलमानों में। ये बीमारी मैं जैसे कि आपको बताऊंगा, ये बीमारी बहुत कदीम अरसा से इंसानों के अंदर पाई जाती है। जी, ये सूरह अल मोमिन की मैंने आयत लगाई है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ की आयत है। अल्लाह ताला फ़रमाता है कि यकीनन तुम्हारे पास इससे पहले यूसुफ़ भी खुले खुले निशानात लेकर आ चुका है, मगर तुम उस बारे में हमेशा शक में रहे हो जो वो तुम्हारे पास लाया, यहाँ तक कि जब वो मर गया तो तुम कहने लगे कि अब इसके बाद अल्लाह हरगिज़ कोई रसूल मबूस नहीं करेगा। इसी तरह अल्लाह हद से बढ़ने वाले और शकूक में मुब्तला रहने वाले को गुमराह ठहराता है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हज़रत यूसुफ़ की वफ़ात के बाद भी उनके पैरोकार, हालांकि वो मोमिनीन थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, लेकिन उन्होंने ये कहना शुरू शुरू कर दिया कि बस अब खुदा की तरफ से कोई नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला उनकी इस बात पे खुश नहीं हुआ कि बहुत अच्छी तुमने बात की, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोग हद से बड़े हुए हो और तुम लोग गुमराह हो जो ये बात कहते हो। सूरह आले इमरान में आयत 24 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तूने उनकी तरफ नज़र नहीं दौड़ाई जिन्हें किताब में से एक हिस्सा दिया गया था। उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फ़ैसला करे, फिर भी इनमें से एक फ़रीक पीठ फेर कर चला जाता है और वो एराज़ करने वाले होते हैं।
یعنی یہ جو فرقہ واریت جو ہے اس کی یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے کہ کلام اللہ کو چھوڑ کر لوگ اپنے علماء، مشائخ اور اپنے پیشوا کو معبود بنا لیتے ہیں، اور انہیں دین کے نام پر جو بھی وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ جو پیشوائی کا مذہب ہے نا، اسی نے سب سے زیادہ خرابی انسانوں میں پیدا کی۔ اور یہ جو علماء ہوتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، اپنے رب بنا لیتے ہیں ایک طرح کا، کیونکہ وہ خدا کی تو بات نہیں مان رہے ہوتے، اپنے علماء کی پیچھے لگے ہوتے ہیں جو ان کو حق سے بھٹکا رہے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی ان میں سے ایک فریق پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو فرقہ واریت جو ہے اس کی یہ ایک اہم علامت ہوتی ہے کہ کلام اللہ کو چھوڑ کر لوگ اپنے علماء، مشائخ اور اپنے پیشوا کو معبود بنا لیتے ہیں، اور انہیں دین کے نام پر جو بھی وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ یہ جو پیشوائی کا مذہب ہے نا، اسی نے سب سے زیادہ خرابی انسانوں میں پیدا کی۔ اور یہ جو علماء ہوتے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں، اپنے رب بنا لیتے ہیں ایک طرح کا، کیونکہ وہ خدا کی تو بات نہیں مان رہے ہوتے، اپنے علماء کی پیچھے لگے ہوتے ہیں جو ان کو حق سے بھٹکا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت ان کے دل میں یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ وحی و الہام کا دروازہ بالکل بند ہے اور اللہ تعالیٰ کسی سے اب کلام نہیں کرے گا، رسالت منقطع ہو گئی اور اب کوئی نیا رسول نہیں آ سکتا، اور یہ کہ پرانا نبی تو آ سکتا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ جس نے آج ہمارے زمانے میں خدا تعالیٰ سے وحی پا کر مسلح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ انتہائی گمراہ انسان ہے اور خدا کے اوپر جھوٹ بہت باندھنے والا ہے۔ تو ان عقائد کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو فرماتا ہے، ایسے تمام لوگوں کو جو وحی و الہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اب خدا کوئی کسی کو ہدایت کے لیے نہیں بھیجے گا، ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہم تمہیں نصیحت کرنے سے محض اس لیے باز آ جائیں گے کہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی قوم ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سوچتے نہیں ہو کتنے نبی تم سے پہلے آئے، تو اب کیا ہو گیا کہ اب خدا نہیں بھیجے گا؟ اور جو تم کام کر رہے ہو یہ قوم و مسرفین والا ہے، یعنی حد سے بڑی ہوئی قوم کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مسرف لوگ ہیں، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں، یہی نبوت کے اختتام کے اعلان کی جرات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس سے بس اب اس نبی کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بطور نبی مبعوث نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم محض اس لیے نبی بھیجنے سے باز آ جائیں کہ تم حد سے تجاوز کر چکے ہو اور یہ اعلان کر چکے ہو کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا، کوئی ہدایت نہیں آئے گی، کوئی آسمانی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو تم سے پہلے بھی لوگ ایسا دعویٰ کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم نے ان میں سے بہت سے نبی بھیجے۔ چنانچہ تم لوگوں کو نبوت کے اختتام کا جتنا چاہے یقین دلاؤ، یہ عمل ہمیشہ جاری رہے گا، یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے، جیسا کہ اور بھی آیات اس کے متعلق ہیں۔ تو آج بھی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحی اور مخاطبہ کا الہیہ کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اب کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں قرآن مجید کے مطابق۔ اور اس میں یہ مسلمان بھی شامل ہیں جنہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار کیا، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا انکار کیا جو 15ویں صدی کے مجدد ہیں، اور اس میں یہ جو مرزا خاندان کی خلافت کی گروپ والے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مان کے یہ کہہ دیا بس سے بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اب ہمارے مرزا محمود صاحب نے جو 1956 میں ایک خلافتی گدی قائم کی تھی، اس وجہ سے کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے خلافت پر قبضہ نہ کر لیں، اب وہی خلافت جو ہے وہ مرزا خاندان کے خلیفہ بناتی رہے گی۔ اور یہی بات لاہوری بھی کر رہے ہیں آج۔ آپ نے سنا ہوگا ان کے شاہد عزیز صاحب کے، جب ان کو پوچھا گیا کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مجدد کا دعویٰ کیا ہے اس 15ویں صدی ہجری کے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین ہے، اور جو کہ انہوں نے پڑھ کے بھی سنائی اس پروگرام میں اپنے،
اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا وہ اقتباس بھی پڑھ کے سنایا کہ ہر صدی پہ مجدد آتا ہے۔ تو جب ان کو پوچھا گیا کہ آپ اس کو کیوں نہیں مانتے، تو شاہد عزیز صاحب کا جواب تھا کہ نہیں، اب مجدد کی ضرورت نہیں، کیونکہ مرزا غلام احمد السلام کی جو مجددیت ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ یعنی وہی بیماری لاہوریوں کو بھی ہے، مرزائیوں کو بھی ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی ہے کہ بس سے بس اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے ان سب کو، ان تینوں گروہوں کو، کہ تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ کیا تمہارے کہنے سے خدا ہدایت بھیجنا بند کر دے گا؟ کبھی نہیں بند کرے گا، کیونکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ جب تک انسان موجود ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت رہے گی، لیکن کس طرح کا نبی آئے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جیسے کہ میں آگے آپ کے سامنے کھول کر بتاؤں گا۔ دیکھیں، ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دی گئی ہے، اور اس میں ہر رکعت میں ہم تکرار کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ آگے بتایا گیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ اور وہ صراط مستقیم کیا ہے وہ بھی آگے بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح دعا مانگو کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ دعا ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلانا، کیونکہ صراط مستقیم تو وہی ہے نا کہ جس کے اوپر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو پا سکے۔ تو وہ انعامات کون سے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہیں کہ بس یہ بتا دیا کہ انعام ہمیں اللہ دینا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سے انعام ہیں جس کی انسان خواہش کرے؟ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہے کہ انعام کے لیے دعا کرو اور بتائے نہ کہ کون سے انعامات ہیں، کیونکہ اگر ہمیں اس چیز کی معرفت ہی نہیں ہے، اس چیز کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ کون سے انعام ہمیں ملنے ہیں، تو ہماری دعا میں وہ درد پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو میں ابھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون سے وہ انعامات ہیں جو ہمارے مومنین کے لیے رکھے ہیں، جن کے لیے ہمیں بار بار فرمایا گیا کہ ہم اس کو تکرار سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں وہ انعامات دینا۔ پھر ایک اور دعا جو ہم نماز میں ہی پڑھتے ہیں، اور نہ صرف نماز میں بلکہ اکثر ہی ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تلقین کی گئی ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یعنی ہر نماز میں ہم یہ کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ کون سی رحمتیں اور برکتیں بھیج؟ وہ رحمتیں اور برکتیں جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی۔ تو یہاں پہ بھی ہم سوال کر سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہوئے کہ یہ کون سی رحمتیں اور برکتیں ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھیجی۔ تو یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ وہ برکتیں کون سی ہیں اور وہ کون سے انعامات ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز ہر وقت بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ جی، یہ سورہ نساء کی آیت 70 ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ کون سے انعامات ہیں جو ہم مسلمانوں کو ملیں گے، جس کے لیے ہم
ہمیں دعا سکھائی گئی سورہ فاتحہ میں، جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے، اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ وہ انعامات جن کے لیے ہم ہر رکعت میں تکرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلانا، تو وہ انعامات کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس رسول، یعنی اس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی جو اطاعت کرے گا، کسی اور نبی کی اطاعت سے نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں ملیں گے، یا حضرت نوح علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں ملیں گے یہ انعامات، صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملیں گے۔ اور یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب، کہ نبیوں کا سردار جس کی اطاعت سے اللہ تعالیٰ انسان کو نبوت کے درجے پر فائز کرتا ہے۔ اور نبوت کا درجہ کیا ہے؟ مکالمہ مخاطبہ الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام پانے کا شرف انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو ان انعامات کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے انعامات کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں بس و بس اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا، کسی کو وہی نہیں کرے گا، وہ لوگ ان انعامات کا انکار کرتے ہیں اور گستاخ ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ دعا تو رو رو کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا، اور پھر عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خدا کسی مسلمان کو اس قابل نہیں سمجھے گا کہ اس کے ساتھ منہ لگائے، اس کے ساتھ بات کرے، اس کے ساتھ کلام کرے، کیونکہ یہ اب سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اور نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی گستاخی یہ مسلمان کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے، نبیوں کا سردار ہے، اور جس نے کمال یہ کیا نعوذ باللہ کہ آ کے خدا کے ساتھ مکالمہ بند کر دیا، یعنی نعوذ باللہ خدا تعالیٰ سے مکالمہ کوئی لعنت سی، جس لعنت کو آ کے اس نبی نے بند کر دیا، اس لیے اس کی بڑا درجہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کس طرح کے نتیجہ نکلتا ہے جب آدمی کہتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا، اور پھر یہ تہمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائی جاتی ہے کہ یہ وہ نبی ہے جس نے وہ خدا تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام جو انسانوں کو مل سکتا ہے اس کو اس نے آ کے بند کر دیا۔ اتنے بڑے گستاخ ہیں یہ مسلمان جو لبیک لبیک کرتے ہیں اور لبیک کا ڈونگ کرتے ہیں، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کے لائق نہیں ہے، اتنی زیادہ بڑی گستاخی کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ پھر میں نے جو درود شریف کے متعلق بیان کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی رحمتیں اور برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر نازل کرنا جو تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر کی۔ تو ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل پر کیا نعمتیں نازل ہوئیں، کیا ان کو بڑے بڑے ہوٹل بنا کے دیے گئے، نئی نئی کاریں ان کو دی گئیں، یا بڑی بڑی بلڈنگیں ان کے لیے بنائی گئیں، یا حلوے مانڈے ان کے لیے بنائے گئے؟ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھی نبوت جو انہیں عطا ہوئی اور ان کی آل کو عطا ہوئی، اور اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ دعا یہ کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلانا، وہ رحمتیں و برکتیں ہم پر دینا، اور بعد میں کہنا یہ کہ بس بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہ کس طرح کی یہ مطلب کتنا بڑا تضاد ہے مسلمانوں کے عقیدہ میں جو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کو جب سمجھایا جاتا ہے تو فوراً گستاخ رسول کا ٹھپا لگا دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے اس وقت بدترین گستاخ رسول اگر کوئی ہے تو یہی مسلمان ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر نگران ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف بھی ایک رسول بھیجا تھا۔ اور یہ جو بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کے رسول ہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، فرعون کی طرف بھیجے گئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مثیل موسیٰ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، اور پاک چیزوں میں سے انہیں رزق عطا کیا، اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، اور ان کے نبی کو افضل الرسل بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، تمام انبیاء پر ان کو فضیلت دی، اور بعد میں یہ کہہ دیں کہ نہیں اب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا الہام پا کر، تو پھر یہ ہم اپنی بات کی خود ہی تردید کر رہے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ تو کتاب تو ہمیں مل گئی، نبوت ہماری کہاں چلی گئی؟ اگر نبوت ہمیں نہیں ملنی تھی تو پھر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ذریت تھی اس سے ہم کیسے بڑھ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پھر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچے درجے کے نبی ثابت ہوں گے، جن کی امت میں سینکڑوں نبی آئے، اور وہ جو نبوت کو ختم کرے، جو سب سے بڑا شرف انسان کو حاصل ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں کہ یہ نبی جو ہے نا یہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ عقل سے کام لیں تمام مسلمانوں کو میں سوچتا ہوں، گستاخ کہنے سے پہلے سوچیں کہ آپ کے اس عقیدے سے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں۔ سورہ الانعام جو ہے 85 سے 91، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا عطا کیا کرتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور الیسی کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے اور ان کی نسلوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، اور ظاہر ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہے وہ ان کی امت کے لیے بھی حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی آیات میں فرماتا ہے، پس ان کی اس ہدایت کی پیروی کر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی امت کو حکم ہے کہ ان ہدایت کی پیروی کر جو اللہ ہی نے عطا کی تھی، تو کہہ دے کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ صراط مستقیم جس کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ میاں ہمیں صراط مستقیم پر چلانا، اس کی خود ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا صراط مستقیم کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے نبوت کی صورت میں، اور صراط مستقیم پر کون لوگ تھے؟ وہ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں گنوایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صراط مستقیم پہ قائم تھے، اور ہمیں سکھایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور ہمیں حکم دیا کہ تو بھی ان کی ہدایت کی پیروی کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایت کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا انعام بھی دیا اور افضل الرسل کا بھی خطاب دیا۔ تو وہ پیروی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہی پیروی ہمیں کرنے کا حکم ہے۔ اور ہم یہ کہیں کہ ہم پیروی تو یہ کریں گے، پر توبہ توبہ ہم نبوت خدا دے گا بھی تو ہم نے نہیں لینی، تو یہ بہت بڑی گستاخی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور خدا تعالیٰ کی بھی ہے کہ اسے مانگنا کہ اللہ میاں مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، جب اللہ دینے لگے تو کہیں نہیں نہیں یہ تو ہم نے نہیں لینا کیونکہ یہ تو منع ہے۔ یعنی کیسی یہ بیوقوفی، نادانی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حضور کی اتنی بڑی گستاخی ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے روحانی انعامات کے حصول کے لیے دو واضح شرائط بیان فرما دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین نہیں ہے پھر تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے انعامات کس چیز کے لینے ہیں، کیونکہ مشرک جو ہے وہ کوئی انعام نہیں پا سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی انعامات کا حقدار ہو سکتا ہے، اور کسی اور نبی کی اطاعت سے یہ نہیں مل سکتے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی
اسی صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، جس پر چل کر وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پانے کے حقدار ہوئے اور افضل الرسل کا مقام ان کو مل گیا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتے ہوئے ہمیں بھی وہی بتایا گیا کہ اسی صراط مستقیم پر ہم بھی چلیں جو انبیاء کا راستہ تھا، اور پھر ہمیں بھی شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ مل سکتا ہے۔ اور یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر، کیونکہ اس سے پہلے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ اس کی امت اس کے اسوہ پر چل کر خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ حاصل ہو جاتا۔ اگر اس امت پر وحی و الہام کا دروازہ بند ہے تو پھر یہ امت ایک مردہ امت ہے۔ خیر امت اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو خدا تعالیٰ سے دور مہجور لعنتی امت بنے گی، نعوذ باللہ، اگر اس کا خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا، کیونکہ خدا سے تعلق تو مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے ہوتا ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرتا ہے، تو پھر اس کو وہ روحانی مقام عطا ہوتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو وہ موصول کر سکے۔ لیکن جس کو یہ انعام نہیں ملنا، وہ تو پھر مردہ امت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں، قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتی ہے کہ ان کی اطاعت سے انسان کو نبوت کا انعام ملتا ہے، وہ زندہ امت ہے۔ جو اس انعامات کا انکار کرتی ہے وہ مردہ امت ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک مردہ نبی سمجھتے ہیں، اور وہ خدا کو بھی مردہ سمجھتے ہیں، اور اسلام کو بھی ایک مردہ مذہب سمجھتے ہیں۔ ایسے مردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ خدا سے، نہ خدا کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اب شاہد عزیز صاحب نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ ماننا ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ جاری ہے، اور انہوں نے یہ بات بھی مانی ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب انہوں نے امتی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ ذلی نبوت ہے۔ تو اس میں تو ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ذلی نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی لحاظ سے انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول کہہ کے پکارا ہے، اور اگر میں اس کا انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، یہ بات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے شاہد عزیز صاحب سے، ساری لوری جماعت سے، پھر آپ اس بات سے کیوں انکار کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ کون شخص کہتا ہے کہ وہ شرعی نبی تھے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں وہ ذلی نبی تھے، کیونکہ اسی چیز کا دعویٰ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہے، میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مجھے یہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا شرف ملا ہے، اور اس کی کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے۔ یہ بات حضرت مرزا صاحب نے قرآن مجید کے عین تعلیم کے مطابق کہی ہے، کیونکہ قرآن مجید تو خود وعدہ دے رہا ہے مومنین کو کہ اللہ کے ساتھ اس رسول یعنی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو نبوت کے ساتھ تین اور انعام بھی تمہیں ملیں گے۔ تو یہی بات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمائی کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا فر رسول کے درجے پر پہنچ چکا تھا، تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت کا انعام دیا جو ذلی نبوت ہے۔ اور آپ نے صاف یہ فرمایا ضالہ خام میں کہ میری نبوت ناقصہ ہے، اور ناقصہ سے یہ مراد نہیں ہے جو پنجابی اردو میں ہم ناقص کا نام لیتے ہیں، ناقصہ سے یہ مراد ہے عربی میں کہ کم درجے کی نبوت، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تامہ تھی، ایک کامل نبوت، کیونکہ وہ شرعی نبی تھے، اور ان کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہے، ان کی کتاب قرآن مجید کی قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان کی اطاعت سے جس کو نبوت کا انعام ملے گا وہ ذلی نبی ہوگا، اور وہ یہی دعویٰ ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا۔
اور یہ بات شاہد عزیز صاحب بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. انہوں نے کہا میں بروز ہوں، نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ تمام انبیاء کا جو سے پہلے گزرے، بروزی رنگ میں آیا ہوں. تو بھائی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. تو پھر لاہوری جماعت والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں انکار کرتے ہو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی نبوت کا؟ کہو کہ ہاں وہ نبی ہیں، وہ ذلی نبی ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فنا فر رسول کے درجہ تک پہنچنے کی وجہ سے نبوت کا انعام ملا ہے، اور یہ نبوت کا انعام قیامت تک جاری ہے. اب ہم آتے ہیں 17 مئی 1908 کی طرف، جب حضرت صاحب نے لاہور میں ایک تقریر کی. اس میں کہتے ہیں یہ الزام کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور مجھے فکر پڑی ہوئی ہے کہ میں الگ قبلہ بنا لوں اور نئی شریعت ایجاد کر لوں، ان آگے لفظ مجھے پڑھا نہیں جا رہا، ان تہمتوں کا جواب بجز لعنت اللہ علی الکاذبین میں اور کیا دوں؟ میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ دین زندہ ہے، اس لیے ہر صدی کے سر پر موجود مفاسد کے لحاظ سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے جس سے خدا مکالمہ و مخاطبہ کرتا ہے. جب خدا کسی سے کثرت سے ہم کلام ہو اور اپنے غیب کی باتیں کثرت سے اس پر ظاہر کرے تو یہ نبوت ہے، مگر حقیقی نبوت نہیں. نبا کا لفظ خود اس پر شاہد ہے. نبا عربی کا لفظ ہے، میں یہاں ایڈ کر دوں، نبا کے معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیشن گوئی کرنا. میرا ہرگز یہ دعویٰ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر میں نبی ہوں. جسے تم مکالمہ الہی کہتے ہو ہم اسے نبوت کہہ لیتے ہیں. یہ لفظی نزاع ہے. یہ وفات سے ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظی نزاع ہے. جو اصل میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کلام کرتا ہے. تو وفات سے ایک روز پہلے حضرت صاحب نے کیا کہا؟ خود ہی یہ چیز مان لی ہے. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بالکل یہی لکھا ہے کہ میری ذلی نبوت ہے، حقیقی نبوت نہیں. حقیقی نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جس کو انعام ملے گا وہ حقیقی نبوت نہیں ہوگی بلکہ ذلی نبوت ہوگی. اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ذلی نبوت کا بھی یہ بتا دیا کہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ جو مجدد ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے. یہ بھی شاہد عزیز صاحب نے اس پروگرام میں خود ہی یہ بتایا ہے کہ مجدد جو ہے وہ ہر صدی پر آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے. اور یہی وہ سلسلہ ہے جو ذلی نبوت کا سلسلہ ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دیا ہے. یہ سلسلہ مجددین ہے جو قیامت تک جاری ہے. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے. 14ویں صدی کے مجدد ہونے کی وجہ سے ان کو اور بھی نام ملے، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہر مجدد کو اس کے کام کے لحاظ سے جو اس کا مشن ہوتا ہے اس کو نام دیے جاتے ہیں. ان کو مسیح موعود کا نام دیا گیا، ان کو امام مہدی کا نام دیا گیا، ان کو خاتم الخلفاء کا نام دیا گیا، اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 14ویں صدی میں جو خاتم الخلفاء تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اسی کی مماثلت میں 14ویں صدی ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مجدد آیا اس کو خاتم الخلفاء کا نام دیا گیا. اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ وہ جو انبیاء تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے وہ بنی اسرائیل کے مجدد تھے. اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے جو مجدد تھے ان کو نبوت کا انعام ملا، وہ امتی نبوت پہ جاری تھے، مقام پہ تھے. اور یہ سلسلہ بھی قیامت تک جاری ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق اور قرآن مجید میں آیت استخلاف کے مطابق. اور یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ قرآن مجید کیٹیگوریکلی یہ بتاتا ہے
کہ خدا تعالیٰ سے شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ سوائے امتی شخص کے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کوئی نہیں پا سکتا۔ یہ قرآن مجید نے شرط لگا دی، اور قرآن مجید نے یہ بھی شرط لگا دی کہ اسلام کے علاوہ اور کوئی دین خدا تعالیٰ کو قبول نہیں ہوگا۔ تو جو اسلام کا تو بہرحال یہی تعلیم ہے، یہی مذہب ہے، اور قرآن مجید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی کو ایک ذرہ برابر بھی روحانی انعام نہیں مل سکتا۔ یہی قرآن مجید کی تعلیم ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ جی، ذلی نبوت قرآن مجید سے میں نے ابھی آپ کو ثبوت دیا ہے کہ ذلی نبوت سے یہ مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نبوت۔ اور آیت جو سورہ نساء کی آیت 70 وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجہ میں نبوت ملے گی، اسی کو ذلی نبوت کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے ثبوت دے دیا۔ آپ احمدیز لوگ کسی بھی فرقے کے ہوں، سب لوگ یہ مانتے ہیں کہ قیامت تک خدا تعالیٰ قوموں سے مخاطب ہوتا رہے گا اور مخاطب ہونے کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ ظلم کیوں کیا کہ رب العالمین ہونے کے باوجود غیر مسلموں پہ یہ راستے بند کر دیے؟ آپ سب لوگ مانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ قوموں میں، سبھی ریلیجنس میں ہوئے ہیں، تو یہ زیادتی کیوں کہ کسی اور قوم میں، کسی اور ریلیجنس میں اب اچھے لوگ، نیک لوگ، سکھانے والے، پریچرز، خدا کا پیغام دینے آنے والے بند ہو جائیں گے؟ پہلا سوال بتائیے۔ شکریہ۔ یہ سوال حیران کن ہے۔ رب العالمین کو اگر کوئی مانے گا ہی نہیں رب العالمین، تو کیسے اس سے کوئی مانگ سکتا ہے؟ رب العالمین تو کہتا ہے کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، اور قرآن مجید تو تمام انبیاء کو مانتا ہے کہ وہ سب خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اب ایک گلوبل نبی، ایک عالمگیر نبی بھیجا جائے، کیونکہ دنیا بھی پورا ایک گلوبل ویلیج بننے والی تھی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھیجا، ایک کتاب جس میں تمام سچائیاں پہلے مذاہب کی موجود ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا نبی بنا کر جو پہلے تمام انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو پھر رب العالمین نے تو اپنی انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان کو تمام دوسرے انبیاء کی پیروی سے چھڑا کر ایک نبی کی پیروی کے متعلق ان کو کہا، اور پھر یہ کہا کہ اے میرے بندو، آؤ اور اس نبی پر یقین رکھو اور مجھ سے انعامات پاؤ۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں، پرانے کو نہیں چھوڑنا، پرانے طریق پر ہی عمل میں نے کرنا ہے، تو پھر وہ تو رب العالمین کا خود انکار کر رہا ہے۔ تو رب العالمین سے وہ شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو رب العالمین کو مان ہی نہیں رہا۔ رب العالمین کو ماننا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے کو مانا جائے۔ اس کے بھیجے ہوئے کا انکار کریں اور پھر کہیں لو جی وہ ہمارا بھی تو رب ہے۔ تو بھائی رب العالمین اس لحاظ سے تو ہے کہ وہ سب کو ہوا، پانی، خوراک سب کچھ دے رہا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں دے رہا ہے، لیکن روحانی انعامات اگر آپ نے حاصل کرنے تو پھر آپ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو آپ کو ماننا پڑے گا، ورنہ وہ رب العالمین سب کا رب ہے، وہ بالکل فرق نہیں کرتا۔ ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، خوراک سب کے لیے ہے، اور ترقی کے راستے سب کے لیے کھلے ہیں۔ یہ رب العالمین کے ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ وہ سب کا رب ہے۔ لیکن اگر آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پرانے جوہر کے پاس بیٹھ کر تو میں اپنے گند صاف کروں، وہ اس سے آپ مزید گندے ہوں گے۔ آپ کو نیا تالاب ڈھونڈنا ہے، صاف مصفہ پانی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صورت میں ہے، اس کے پاس آئیں گے تو آپ پاک ہوں گے۔ اگر آپ گندے چھپڑ کے پاس بیٹھ کے آپ کہیں گے کہ میرا بھی رب ہے، مجھے اسی چھپڑ سے مجھے پاکیزگی عطا کر دے، تو یہ آپ کی نادانی ہے۔ تو یہ میں سب لوگوں کو یہ کہتا ہوں جو اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ رب العالمین کا انکار کرنے والوں کے لیے کوئی انعامات نہیں ہے، روحانی انعامات، دنیاوی انعامات سب کے لیے ہیں۔ جو رب العالمین کے کہنے پر چلے گا وہ روحانی انعامات پا سکے گا، اور ان میں سب سے بڑا انعام نبوت ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ محترم طارق چوہان صاحب،
آپ نے فرمایا کہ ہم درود شریف میں دعا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پیک و رحمتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح ابراہیم اور ان کی آل پر فرمائیں۔ اگر رحمت سے مراد نبوت ہے تو ابراہیم کی آل میں تو سینکڑوں پیغمبر ہوئے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں کوئی نہیں ہوا۔ کیا پوری امت کی دعائیں اللہ 1400 سال سے رد کرا رہا ہے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ جی بہت اچھا سوال ہے کہ پھر یہ انبیاء اس طریقے سے کیوں نہیں آئے؟ دیکھیں، انبیاء کا جو بھیجنا ہے وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ جو تجدید دین کے لیے آتے رہے ہیں وہ امتی نبی کا مقام رکھتے تھے، کیونکہ وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھے۔ کیونکہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص تجدید دین کے لیے مقرر ہو اور وہ یہ فیصلہ وہ خود ہی کر دے کہ میں تجدید دین کے لیے مقرر ہوں؟ خدا تعالیٰ کے الہام کے بغیر اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے بغیر تجدید دین ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ذلی پیغمبروں کا سلسلہ جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام استنباط کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ذلی پیغمبروں کے سلسلوں کا وعدہ فرمایا ہے، وہ یہی سلسلہ مجددین ہے جو اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑے ہوتے رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام 14ویں صدی کے مجدد تھے، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام 15ویں صدی کے مجدد ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ سے نبوت کا انعام پاتے ہیں، اور نبوت سے مراد مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انسان کو ملتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا۔ یہ میں نے جو اقتباس لگایا ہے جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میں ہی ہوں جس کو یہ ملا انعام، اور لوگوں کو بھی یہ انعام ملے۔ آپ فرماتے ہیں اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہزاروں بزرگ نبوت کے نور سے منور تھے اور ہزاروں کو انوار نبوت کا حصہ عطا ہوتا رہا اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن صرف نبی کا نام 14ویں صدی کے مجدد کے لیے رکھا گیا، لیکن نبی کا مقام بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے بھی ملا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علماء امتی کا الانبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے وہ جو راست باز علماء ہیں، یہ مدرسوں کے علماء نہیں ہیں جو بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں، بلکہ وہ جو راست باز علماء ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو یہ بات نہیں کہ صرف ایک کو ہی ملا، ہزاروں کو ملا، لیکن نبوت کا نام، نبی کا نام صرف حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو دیا گیا، امام مہدی ہونے کی حیثیت سے، خاتم الخلفاء ہونے کی حیثیت سے، مجدد الف آخر ہونے کی حیثیت سے۔ قرآن شریف کی اس آیت میں پروو ہوتا ہے کہ جو بھی نبی لوگ آئے ہیں ان کی ساتھ کتاب حق دے کر بھیجا گیا۔ کتب حق نازل کی 773۔ مرزا صاحب کو کون سی کتاب عنایت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا نام بتا دیں، کیونکہ ہماری جانکاری میں تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو دی ہو۔ اور اگر ہم اس آیت کو مانیں کہ نبیوں کے ساتھ حق کی کتاب یا کتب حق نازل کی ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کتاب حق نازل نہیں ہوئی، تو کیا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ نبی نہیں، یا آپ کے پاس کیا تعویل ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ کتب حق کا ہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی کتاب اس کو دی گئی۔ میرا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل میں جیسے کوئی روایت کے مطابق کہتے ہیں 400 نبی آئے، تو وہ کون سی کتاب میں ان کو دی گئی؟ وہ تو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ تورات کا میں ایک شوشہ نہیں بدلنے آیا بلکہ اس کے کام کو پورا کرنے آیا ہوں۔ تو یہ تو بالکل غلط بات جس نے بھی کہی ہے کہ ہر ایک نبی کے ساتھ وہ کتاب نازل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں جو لوگ آئے تھے وہ ان کے لیے تورات ہی تھی، اور اسی کو وہ لوگ بھول جاتے تھے، اور ان کی وہ جو تعلیمات ہے وہ ان کو دوبارہ راسخ کرنے وہ آتے تھے، اس لیے ضرورت ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ میں ایک شوشہ بھی تورات کا نہیں بدلوں گا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب آتی ہے، اور کتاب الحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچا پیغام ہے جو وہ لے کے آتا ہے۔ وہ ہر نبی یہی کام کرتا ہے، سچا پیغام لے کے آتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آل عمران آیت 180، خدا تعالیٰ مومنوں کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر اے مومنو تم اس وقت ہو،
یہاں تک کہ پاک اور ناپاک میں تمیز کر دے گا۔ یعنی یہ خطاب کس سے ہے؟ کافروں مشرکین سے نہیں ہے، منکرین سے نہیں ہے، یہ خطاب مومنین سے ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مومن ہوتے ہیں وہ ان میں پھر یہ کمزوریاں آ جاتی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے مومنین کی بات بتائی۔ تو ان میں جب کمزوریاں آ جاتی مومنوں میں، تو پھر اللہ تعالیٰ پاک اور ناپاک میں تمیز کر دے گا۔ یعنی پاک اور ناپاک میں تمیز کس طرح کرے گا؟ کوئی نعوذ باللہ خدا تعالیٰ خود آ کے دروازہ کٹکھٹائے گا نہیں لوگوں کا کہ تم پاک اور تم ناپاک ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا تعالیٰ ہر ایک مومن کو غیب پر اطلاع نہیں دے گا، یعنی انڈیویجولی کسی کو اطلاع نہیں ملے گی کہ خبیث کون ہے اور طیب کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے گا بھیجے گا، اور ان کے ذریعے سے پاک اور ناپاک میں تمیز ہوگی۔ پس اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو یہ ایک جاری سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں میں ہی یہ تمیز کرتا ہے کہ کچھ لوگ مومن کہلاتے ہوئے بدعات پہ چل پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام یہی ہے، قبروں کو پوجو اور ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاؤ اور ان سے مرادیں مانگو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ آتا ہے ایک شخص جو کہتا ہے کہ ایسی خیال کرنے والے ناپاک اور خبیث ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت پہ قائم ہے وہ یہ ہے ہدایت اصل۔ تو جو اس کو مان لیں وہ پھر پاک ہو جاتے ہیں، جو اس کا انکار کریں وہ ناپاک اور خبیث ہوتے ہیں۔ مکالمہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے بھی کیا ہے، تو وہ نبی کہلا سکتے ہیں؟ یہ کوشچن یہ سوال بھی عجیب نادانی کی سوال ہے۔ مکالمہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کیا، بالکل کیا۔ تو مکالمہ تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی سے بھی کیا۔ تو کون سی شہد کی مکھی ہے جو آپ کو آ کے کہتی ہے کہ میں نبی ہوں؟ اور وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ کا جاری ہے اس سے، تبھی تو وہ شہد بناتی ہے۔ خدا تعالیٰ تو قرآن شریف میں صاف فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کی کہ یہ اس طریقے سے تو کر، پھولوں میں سے رس لے اور پھر شہد بنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فیہ شفاء للناس، یہ وہ شہد ہے جو وحی کی نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین وہ وہی ہے، وہ سب کا رب ہے، وہاں شہد سے ہر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، اور وہ مکھی جو گند پر گرتی تھی وہ شہد کی مکھی بن گئی، اور خوبصورت پھولوں سے وہ رس چوستی ہے اور شہد بناتی ہے، اور وافر مقدار میں بناتی ہے کہ اس کے بھی کام آتا ہے اور انسان اپنے کام میں بھی لے کے آتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہی کسی کو ہو تو وہ نبی ہو جاتا ہے، کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ ضروری ہے، اور پھر یہ کہ وہ کسی کام کے لیے مامور ہو، جیسے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تجدید دین کے لیے مامور ہو، اللہ تعالیٰ سے الہام پائے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، وہ نبی کہلا سکتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس میں اول شرط ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، اس بات کی کوئی دلیل کہ مجددین نبوت کا درجہ رکھتے تھے؟ اب تک کتنے مجددین آئے ہیں امت میں؟ کیا ان سب کی باتیں کہ ایک دوسرے کے مختلف نہیں ہیں؟ اور بہت سارے محققین نے کہا ہے کہ مجدد دین والی روایت ہی ضعیف ہے، بتائیں، شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، الہام کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ نبی کے ساتھ خاص ہے؟ کیا قرآن مجید میں یہ لفظ کسی نبی کے بارے میں استعمال ہوا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ اصل بات ہے کہ حدیث مجددین جو ہے وہ تمام امت کا اس پہ اجماع ہے کہ وہ ایک سچی حدیث ہے، اور اس کی سچائی کا سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ اس وقت 15 مجددین آ چکے ہیں حدیث مجددین کے مطابق۔ تو یہ ایک تواتر کے ساتھ اس کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے۔ تو 14 مجددین اگر آ چکے ہیں 15ویں صدی ہجری تک، تو آئندہ بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے قیامت تک۔ تو اس کا یہی ثبوت ہے کہ یہ ہے،
باقی ہر مجدد جو ہوتا ہے وہ اپنی صدی کا امام ہوتا ہے، اور جو علم اس کو دیا جاتا ہے وہ اس صدی کے مطابق جو فساد عقائد میں ہو جاتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اصل تعلیم تو قرآن مجید کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو ہمیشہ سے اویلیبل ہے سب کے لیے۔ تو مجدد تو ان عقائد کی نشاندہی کرتا ہے جو غلط عقائد اس زمانہ میں اور اس صدی میں جو آ جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مجدد کی کوئی حیثیت نہیں، وہ تجدید دین سے یہی مراد ہے کہ وہ نئی کوئی چیز پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ چیز جو قرآن مجید کے احکامات کو لوگوں نے بھلا دیا ہوتا ہے اسی کی وہ نشاندہی کرتا ہے۔ باقی یہ سوال حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے بھی کیا گیا کہ جی پہلے نبیوں مجددین کی ہمیں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھو، جنہوں نے حدیث مجددین میں اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ فرمایا تھا کہ ہر صدی کے اوپر مجدد آئے گا۔ میں اپنی صدی کا مجدد ہوں اور اپنی صدی کا ذمہ دار ہوں۔ جو پچھلے مجددین تھے وہ اپنی صدیوں کے ذمہ دار تھے۔ اگر ان کے متعلق ہمارے پاس اس وقت کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار اس صدی کا مجدد تو نہیں ہے نا۔ ہاں یہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ حدیث مجددین بالکل صحیح حدیث ہے اور اس کے مطابق مجددین آتے رہے۔ کون کس کو مجدد مانتا رہا اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، ہر کوئی اپنی مرضی کا مالک ہے۔ لیکن یہ ہر کوئی مانتا کہ ہاں مجدد ضرور آتے رہے ہیں، اور اب تک آتے رہیں تو آئندہ بھی انشاءاللہ ضرور آتے رہیں گے۔ الہام کا یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کلام کرتا ہے اپنے طریقے سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ انا بشرم مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یوحی الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی ہوئی ہے، اس وجہ سے میرا ایک روحانی مقام ہے جس کی وجہ یہ وحی ہے، خدا تعالیٰ کی وحی، خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ وہی بات ہے کہ ایک عام مکھی کو اللہ تعالیٰ کا کلام شہد کی مکھی بنا دیتا ہے، اور ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ کا کلام کثرت کلام اگر ہو تو وہ نبی بن جاتا ہے، اور زیادہ کثرت ہو تو وہ خاتم النبیین بن جاتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام کے لیے خاص کیے گئے، اور اتنے خاص کہ ان کو پھر نبی نبی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ محترم طارق چوہان صاحب، احمدی جماعت کے ممبرس نے یہ ٹاپک نہیں اٹھایا، اور ٹائم کی بات ہے کہ آپ نے اٹھا لیا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ٹاپک کے ریگارڈنگ ممبرس نے کافی جوش بھی دکھایا ہے، اور ان کے بہت سارے سوالات ہیں سر، حالانکہ میں اپنے نجی سوالات بھی کرنا چاہتا تھا بٹ ان کے لیے تو ٹائم نہیں ہے، اور ممبرس کی اس کاوش کو دیکھتے ہوئے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیشن اسی ٹاپک پہ بعد میں بھی لیں آپ، تو اس میں کچھ سوالات تو میں ممبرس کے لے لوں گا اور بھی جو بچ رہے ہیں، اور پھر اسی سیشن میں اپنے سوالات بھی کر دوں گا، کیونکہ میرے بھی بہت سوالات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو سب سے کم علم ممبر ہوں، میرے تو سمپل سادے سوال ہوں گے۔ بہرحال ایک ریسپیکٹڈ ممبر کا میں ایک سوال لیتا ہوں، اینڈ دیٹ ول بی دا ٹوڈیز لاسٹ کوشچن، پلیز۔ السلام علیکم عامر فیصل صاحب، یہ میرا سوال بھی پٹ اپ کیجیے گا، یہ جو ہمارے مربی صاحب ہیں ان کے لیے، کہ میرا ان کے جو مکالمے کے اوپر میرے کچھ سوالات میرے ذہن میں اٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی صاحب 14ویں صدی کے مجدد ہیں اور وہ خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ان کو نبوت بھی جو ہے مکالمے کی وجہ سے مل گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے ہر صدی میں مجدد اور اس طرح کے انبیاء آتے رہے ہیں؟ کیونکہ 14ویں صدی میں اس سے پہلے یعنی 13 صدیوں میں کیا آتے رہے ہیں پیغمبر اکرم کے بعد؟ تو برائے مہربانی ان کے نام بھی بتا دیجیے گا ہمارے لیے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مکالمہ کرتا ہے، کیا ہم ان کو بھی جو ہے نبی سمجھیں؟ یا اسی طرح چونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ موجود ہے، کیا ہم اس کو بھی جو ہے نبی سمجھیں؟ اور اس سے بہت سارے اولیاء جو ہے نا ان کے دعوجات موجود ہیں کہ ان کا مکالمہ ہوتا ہے، تو کیا ہم ان کو بھی انبیاء سمجھیں؟ اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ جو ہے حضرت
یہ جو ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے لیے جو نعمات ملی وہ ہمیں ملیں گی، تو کیوں نہ ہم شیعہ مذہب کے اس عقیدے کو ہم زیادہ ویلیو دیں جو اس سے مراد جو ہے امامت لیتے ہیں، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے ان کو امامت ملی تھی، اور ہم بھی جو ہے جو مسلمانوں کے لیے جو ملی ہے رسول الاسلام کے بعد وہ امامت ہے جو شیعہ عقیدہ ہے، تو کیوں نہ اس عقیدے کو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ جی میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مجددین ہے وہ بھی لگا دی ہے، حضرت مرزا صاحب کا اس کے متعلق ارشاد بھی لگا دیا ہے، اور یہ جو صاحب سوال کرنے والے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ لسٹ دکھائیں کون سی ہے، تو میں نے ایک لسٹ بھی یہاں پہ لگا دی ہے مجددین کی جو اب تک مجددین ہیں۔ تو باقی انہوں نے سوال کیا کہ شیعہ حضرات کا جو مسلک اس کو کیوں نہ مانا جائے، تو اگر شیعہ حدیث مجددین پہ یقین رکھتے ہیں تو بالکل ہم پھر ان کو ضرور مانیں گے، وہ پھر ہمارے بھائی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ حدیث مجددین پہ یقین رکھتے ہیں، اور ان کے امام کون سے ہیں؟ یہ جو مجدد ہوتا ہے وقت کا امام ہوتا ہے، اور اسی امام کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اس کی شناخت نہیں کرے گا جاہلیت کی موت مرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ وہ خبیث ہوگا، ناپاک ہوگا، اور جو مانے گا وہ پاک لوگ ہوں گے۔ تو یہ تو ہر ایک کی مرضی ہے وہ کن لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے تو یہی فرمایا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے، فذکر انما انت مذکر، تو نصیحت کر کہ تو نصیحت کرنے والا ہے، لست علیہم بمسیطر، دروغہ کسی پہ نہیں ہے۔ تو میں نے تو اپنا موقف پیش کر دیا آپ کے سامنے، باقی لا اکراہ فی الدین، جو چاہے مانے جو چاہے انکار کرے، تو اس کا جواب تو پھر آپ کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دینا پڑے گا۔ تو جو شیعہ مسلک کو ماننا چاہتا ہے وہ مانے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین اگر شیعوں کے امام کے متعلق کوئی ہے تو وہ یہاں پہ مجھے بتا دیں، اور کتنے لوگ ہیں جو امت کا اگر اس کے اوپر کوئی اجماع ہے، لیکن حدیث مجددین پہ امت کا اجماع ہے، اور 14 مجددین کی فہرست میں نے یہاں پہ لگا دی ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری ہے، اور یہی ہے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے نبوت کا انعام پائیں گے، مکالمہ مخاطبہ الہیہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر لوگوں کی ہدایت کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب آپ کے وقت دینے کا اور سوالوں کے جواب دینے کا، اور مجھے دیکھ کر یہ خوشی ہوئی کہ ممبرس نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی اور انہوں نے ڈیفرنٹ سوال کیے، حالانکہ جب میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن لیں گے تو انہیں تھوڑا سا سکون سا ملا انشاءاللہ، تو ایک اور نیکسٹ سیشن کی آپ نے درخواست مان ہی لیں گے، تو اویلیبل ٹائم پر آپ سے پروگرام لے کے انشاءاللہ وہ بھی ضرور پٹ اپ کریں گے آپ سے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔